मुबारक तरीन नाम में आज फिर आप तमाम मोमिनीन कलीसा की खिदमत में आदाब बजा लाता हूँ और एक बार फिर खुदावंद की तरफ से बतौर बोनस मुझे ये खूबसूरत वक्त मिला है कि आप सब के साथ मिलकर इस खूबसूरत की जाने वाली प्रस्तश के वसीला से बरकत पाऊं, दुआओं के वसीला से, रफाकत के वसीला से और खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम के वसीला से। और मेरा ईमान है कि खुदावंद आज फिर से अपने जिंदगी बख्श कलाम के वसीला से हम में से एक एक से बात करने के लिए यहां पर मौजूद हैं। अगर आप खुदा के कलाम को सीखने के लिए यहां हैं तो मैं भी हूं। अगर आप रूहानी तौर पर भूख महसूस करते हैं खुदा के कलाम की तो मैं भी करता हूं, मुझे भी जरूरत है, भूख लगी है बड़ी। और अगर आप महसूस करते हैं खुदावन आज तो मुझसे बोल, तो मैं तकरीबन 2 हफ्तों से खुदावन के हुजूर यही कहता चला आ रहा हूं, खुदावन मुझसे बोलिए कि मैं क्या कहूं उस दिन जब मैं यहां जाऊं तो। और फाइनली जो बात खुदावन ने मेरे दिल में डाली है वो ये है कि रास्तबाज शख्स के कदम किस तरफ जाते हैं और शरीर के कदम किस तरफ जाते हैं। यह कहते हुए यह जो ज़बूर आपकी खिदमत में तिलावत किया गया 150 के 150 मज़ामीर 5 कुतुब पर मबनी है और यह उस पहली किताब का पहला ही ज़बूर है। यह ज़बूर मैं सिर्फ आपके ज़हनों में एक तमहीद बांधने के लिए इस ज़बूर को मैंने लिया है। जैसे स्क्रीन लगी हुई हो और उस स्क्रीन पर कोई पिक्चर हो या कुछ लिखा हुआ हो और वो सिर्फ एक बैकड्रॉप है, जबकि उसके आगे असल काम जो होने वाला है उसको अभी होना होता है। मैं इस ज़बूर को एक बैकड्रॉप के तौर पर ले रहा हूं। इसका मतलब यह है कि आपने अगर यहां होते हुए भी डबल कान खोलकर यह ज़बूर सुना हो तो इसमें 2 तरह के कैरेक्टर्स का मुवाजना किया जा रहा है, रास्तबाज का और शरीर का। और दूसरी बात यह कि यह कोई ऐसा हवाला नहीं है जिससे हम वाकिफ और आशना ना हो। हम इसको गाते भी हैं और जिनको खुदा ने प्रस्तश का तोड़ा दिया उनके जरिया से हम इसको सुनते भी हैं। लेकिन मैं फिर से कहूंगा कि इसमें यह जो कंपैरिजन है यह सिर्फ बैकड्रॉप के तौर पर मैं ले रहा हूं, लेकिन जो मेरा असल हवाला जिस पर मैं बात करना चाहता हूं वो और है। क्यों ज़बूर 1 भी लिया गया है और जो रेफरेंस में तिलावत करने वाला हूं उसको भी, क्योंकि ये डबल डोज है, ताकि हम इस महदूद से वक्त में खुदा के कलाम की सच्चाइयों को अपनी जिंदगी में अच्छी तरह से अपनाने वाले हो सकें। मैं पैदाइश की किताब यानी तकवीन और इसका 8 बाब और इसकी 6 आयत से 12 तक आपके सामने रखता हूं। मारूफ आयात है और आमतौर पर आप जानते हैं कि जब आपने भी बाइबल मुकद्दस के तिलावत करने के बारे में फैसला किया था कि अब मैं ना पैदाइश की किताब से लेकर मुकाशफा तक पढ़ूंगा और पढ़ूंगी, आपने शुरू किया था ते किथे तक पहुंचे सोए तो पता है। लेकिन पैदाइश की किताब चूंकि अलिफ है तो अल्फा है
اور اومیگا تک شاید مشکل سے ہی زیادہ تر لوگ پہنچتے ہیں. کوئی نہ کوئی مجبوری بن جاتی ہے اور بہت کم لوگ ہیں تو جو ایک تواتر کے ساتھ پیدائش کی کتاب سے شروع کریں, عہد عتیق سے ہوتے ہوئے عہد جدید اور پھر مکاشفہ کی کتاب تک پہنچیں, بہت کم ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ یوں کریں, لیکن ہم اپنے بارے میں جانتے ہیں کہ ہم نے کتنی بار قصد کیا, ارادہ کیا, اور کتنی بار ہم نے اس کو ختم نہیں بلکہ مکمل کیا ہے. ہم خود اس بات کے بارے میں جانتے ہیں. لیکن جب میں پیدائش کی کتاب اور اس کے 8 باب کی بات کرتا ہوں تو یہ جو ابھی میں نے کہا, یہ اس لیے کہا کہ یہ بھی بہت معروف حوالہ ہے. بائبل پوری ہم مکمل کر سکیں یا نہ کر سکیں, کوشش کرتے ہیں کہ پہلی کتاب جو ہے کم از کم ایدے چونتے ہو کے لنگیے. اکثر ایسے ہوتا ہے, تمہید ہے, اس سے ہم آگے بڑھتے ہیں. لیکن 6 آیت سے یہاں پر یوں لکھا ہے, اور 40 دن کے بعد یوں ہوا کہ نوح نے کشتی کی کھڑکی جو اس نے بنائی تھی کھولی, اور اس نے ایک کوے کو اڑا دیا. سو وہ نکلا اور جب تک کہ زمین پر سے پانی سوکھ نہ گیا ادھر ادھر پھرتا رہا. پھر اس نے ایک کبوتری اپنے پاس سے اڑا دی تاکہ دیکھے کہ زمین پر پانی گھٹا یا نہیں. پر کبوتری نے پنجہ ٹیکنے کی جگہ نہ پائی اور اس کے پاس کشتی کو لوٹ آئی, کیونکہ تمام روئے زمین پر پانی تھا. تب اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے لے لیا اور اپنے پاس کشتی میں رکھا, اور 7 دن ٹھہر کر اس نے اس کبوتری کو پھر کشتی سے اڑا دیا. اور وہ کبوتری شام کے وقت اس کے پاس لوٹ آئی اور دیکھا تو زیتون کی ایک تازہ پتی اس کی چونچ میں تھی. تب نوح نے معلوم کیا کہ پانی زمین پر سے کم ہو گیا. تب وہ 7 دن اور ٹھہرا. اس کے بعد پھر اس کبوتری کو اڑایا, پر وہ اس کے پاس پھر کبھی نہ لوٹی. آمین. طوفان نوح کی بابت جتنا کچھ ہم آلریڈی جانتے ہیں وہ کافی ہے. اور طوفان نوح کے تعلق سے میں اتنی ڈیٹیل تو بیان کرنے سے رہا کیونکہ اس کے تعلق سے علماء بائبل کے مختلف نظریات اور خیالات اور ان کی تحقیق ہے. نوح کا طوفان جب ہم کہتے ہیں کہ ساری دنیا میں آیا, تو ہم جب ساری دنیا کی بابت سوچتے ہیں تو ہم آج سویڈن اور یورپ اور افریقہ اور جتنے بھی بر اعظم ہیں, ہم ان تمام کی بابت سوچتے ہیں کیونکہ ہم اس دور کے لوگ ہیں. لیکن میجارٹی محققین اور مفکرین کی یہ کہتی ہے کہ یہاں پر اس دنیا سے مراد کہ ساری روئے زمین پر دنیا میں یہ طوفان آیا, اس سے مراد وہ خطہ, وہ علاقہ جغرافیائی اعتبار سے جہاں اس وقت لوگ آباد تھے, اور آدم سے لے کر نوح تک کتنے ایک لوگ ہوئے ہوں گے. میں نہیں سمجھتا کہ جو پریزنٹ اس وقت موجودہ دنیا ہے اور جتنی آبادی آج ہے اتنی آبادی اس وقت ہوئی ہوگی, کیونکہ اس کے بعد آبادیاں مزید بڑھنے لگیں. لیکن جو بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ کہ اس وقت کی جو دنیا تھی جہاں کہیں مخلوقات اور انسان رہتے تھے, یہ ان کے لیے اور ان کے جغرافیائی خطے کے اعتبار سے یہ طوفان آیا تھا جہاں پر لوگ رہتے تھے, جن تک آواز پہنچی لیکن انہوں نے تائب دل ہو کر خدا کی طرف رجوع نہیں کیا. ان آیات کے مطابق
اور طوفان نوح کی تفاصیل کو دیکھتے ہوئے یہ بات سامنے آتی ہے کہ تقریباً 150 دن تک یہ پانی چڑھتا چلا جا رہا تھا، مسلسل زمین کے بھی سوتے اور آسمان سے بھی ابر برستا رہا، اور پانی کتنا زیادہ ہوا ہوگا ہم امیجن نہیں کر سکتے، تصور نہیں کر سکتے۔ لیکن جب وہ طوفان 150 دن تک ہوا اور اس کے بعد خدا کی مرضی پوری ہوئی، جو صفایا وہ کرنا چاہتا تھا ہو گیا، اور اب خدا اپنی قدرت کے وسیلہ سے اس طوفان کو آہستہ آہستہ موقوف کر رہے ہیں۔ سوتے بند ہو گئے، زمین کے بھی اور آسمان کے بھی، اور پانی سوکھنا شروع ہو گیا۔ کتاب مقدس کے مطابق بزرگ نوح کی کشتی کوہ ارارات یا ارارات کے پہاڑ پر نہیں، پہاڑوں پر کہیں ٹکی ہے، کہاں میں نہیں جانتا، لیکن ایک میگزین بہت سال پہلے بھائی بخت سنگھ کا نام سنا ہوگا، انہوں نے لکھا، اس کا نام اخوت تھا، اور اس میگزین کی بات آج تک میرے ذہن اور میرے دل پر کندہ ہے۔ بہت ساری باتیں میں بھول جاتا ہوں، لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بہت اچھی طرح سے نقش ہو جاتی ہیں اور یاد رہتی ہیں۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ کشتی نوح ارارات کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ پر جا کر ٹک گئی، اور وہ کشتی آج تک وہاں پر موجود ہے۔ لیکن خدا نے اپنے دست قدرت سے اس کو اس طور پر سنبھالا ہوا ہے کہ بڑے بڑے کوہ پیما وہاں تک پہنچنے کے لیے کوشش کرتے رہے، لیکن اس کشتی تک کوئی پہنچ نہیں پایا۔ کہاں تک درست ہے یا نہیں یہ ان کی تحقیق ہے، لیکن ایک بات جو غور طلب ہے وہ یہ ہے کہ یہ پاسبل ہے کہ خدا نے اگر لوط کی مسز کا وہ ستون جو نمک میں بدل گئی تھی اگر محفوظ رکھا ہوا ہے تو پھر یہ بھی پاسبلٹی ہو سکتی ہے۔ لیکن خیر، ہمیں اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ ہم جا کر دیکھیں کہ کشتی وہاں ہے کہ نہیں، لیکن بائبل مقدس یہ کہتی ہے کہ پہاڑوں میں سے ان پہاڑوں پر ٹک گئی۔ کون سے پہاڑ پر؟ ارارات ایک پہاڑی سلسلہ ہے جیسے ہمالیہ ہے۔ کس پہاڑ پر ٹکی مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن ایک بات ضرور ہے، آپ جانتے ہیں کہ قبل اس کے کہ یہ طوفان آتا، یہوہ خدا نے کیسے نوح کو اور اس کے خاندان کو اور ساتھ ساتھ جانوروں کو اور پرندوں کو اور رینگنے والوں کو بھی اس کشتی میں حکم خداوندی کے مطابق لیا۔ جب طوفان کم ہو گیا، کشتی ٹک گئی، تو اب وہ وقت آ گیا کہ جو کشتی میں موجود ہیں وہ وہاں سے نکلیں۔ لیکن نکلنے سے پہلے بزرگ نوح کو مجھے لگتا ہے کہ اوپر سے ہدایت ہوئی کہ ایک دم نہیں نکلنا، جیسے میں انسٹرکٹ کروں، ہدایت دوں تو میں ویسے ہی کرنا ہے۔ بزرگ نوح کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ مرد راست باز بھی، بے عیب بھی، وہ شخص تھا اپنے زمانے کے لوگوں میں بے عیب۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ بزرگ نوح کی ذات میں فطرتی طور پر یا نیچرلی کوئی پاپ نہیں تھا، یہ مراد نہیں ہے۔ خدا کے لوگ یہ بتاتے ہیں کہ اس زمانے کے لوگوں میں نوح ایسی شخصیت نہیں تھی
کہ جس پر کوئی انگلی اٹھا کر یہ کہتا کہ تو نے یہ کیا، تو نے وہ کیا، تو نے وہ کیا، اپنے لوگوں میں بے عیب تھا۔ اور بائبل مقدس میں خداوند یسوع مسیح کے علاوہ اور لوگوں کے بارے میں بھی یہ ٹرم استعمال ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ اپنے لوگوں میں، جن لوگوں میں وہ ہیں، ان کے بیچ میں وہ بے عیب کے کوئی ان پر انگلی اٹھا کر کوئی ان میں عیب ڈھونڈ کر سامنے لانے والا نہیں تھا۔ اپنے لوگوں میں ان کا کوئی اثر و رسوخ تھا اور اچھے لوگ تھے وہ۔ لیکن اسی سے مجھے پتا چلتا ہے کہ بزرگ نوح کا جو جی پی ایس تھا وہ روحانی طور پر اوپر لگا ہوا تھا، اور خدا خود بزرگ نوح کو ڈائریکٹ کرتے تھے کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ اس بات کو جاننے کے لیے کہ باہر زندگی کے آثار ہیں کہ نہیں، کشتی کے باہر زندگی کے آثار ہیں کہ نہیں، بزرگ نوح کو ایک دو اقدام کرنے پڑے۔ ایک تو یہ کہ آپ نے اس کشتی کی کھڑکی کو کھولا اور کوے کو پہلے لکھا ہے کہ اس کو کشتی سے اڑایا تاکہ وہ باہر جائے اور باہر کا حال معلوم ہو کہ وہ کیسا ہے۔ ہم کہتے بھی ہیں اور اس بات کو سمجھتے بھی ہیں کہ کوا ایک ناپاک پرندہ ہے، لیکن اس کو ایک پاک خدمت سونپی گئی کہ وہ جائے اور باہر کچھ زندگی کے آثار ہیں تو ان کی بابت کچھ معلوم کرے اور واپس لوٹے۔ کوے کو یہ خاص خدمت سونپی گئی، اور در حقیقت میں اور آپ جو خدا کے لوگ ہیں، خدا کی طرف سے بلائے ہوئے ہیں، ہم وہ پاپی ہیں جن کو خدا نے مزبلہ پر سے اٹھایا اور مسیح یسوع کے لہو سے دھل کر ہم اس لائق ہوئے کہ ہم اب آسمانی شہزادے ٹھہرے۔ ہم اس بات کے لیے جلال خداوند یسوع مسیح کو دیتے ہیں۔ ہم کچھ بھی نہ تھے، ہمارا کوئی موثر نہیں تھا، لیکن خداوند کی تعریف ہو کہ خدا باپ کے فضل کے وسیلہ سے میں اور آپ اس لائق ہوئے کہ نہ صرف ہم نجات کا جام پئیں بلکہ ہم دوسروں تک اس نجات کے پیغام کو لے کر جانے والے ہوں۔ اب یسوع مسیح میں ہم وہ لوگ ہیں کہ جب مسیح کو پاتے ہیں تو ہمارے ماضی رفتہ کے پاپ اقرار اور توبہ اور مسیح یسوع پر ایمان لانے کے وسیلہ سے معاف ہو جاتے۔ جو ہی ہم مسیح کو اپنے دل میں آنے کی جگہ دیتے ہیں تو مابعد ہم ہیں اسی زمین پر اور اسی دھرتی پر، اور چلتے پھرتے ہمیں گرد لگ جاتی ہے، ڈسٹ آلود ہو جاتے ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی، اور اس کے لیے ایک سوتا کلوری سے آج بھی بہتا ہے۔ پہلا یوحنا پہلا باب اور اس کی 9 آیت میں ہے، اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کے معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے، بشرطے کہ یہ اقرار اور توبہ حقیقی ہو۔ ایک شخص نے کہا، او جی مرچاں والی توبہ نہیں کرنا۔ سمجھ نہیں آئی کہ کیا مطلب ہے یہ مرچاں والی توبہ کیڑی ہوندی ہے، اور اس نے پھر ڈیٹیل بتائی کہ مرچاں والی توبہ دا اے مطلب ہے کہ بھوک لگی ہوئے، کسی کے گھر جائیں، انہوں نے خوب دب کے مرچاں پائیاں ہون، اسی
توبہ توبہ بھی کرے جا رہے ہیں، بہت مرچیں ہیں، لیکن کھائے بھی جا رہے ہیں دعا ہتھاں نال، کیونکہ بھوک لگی ہوئی ہے۔ یہ والی توبہ مراد نہیں ہے۔ اس سے مراد، اس حقیقی توبہ سے مراد یہ ہے کہ آئندہ کے لیے اپنے آپ کو خداوند کے ہاتھوں میں اس طور پر سونپ دیا جائے کہ میری ہر ممکن طریقہ سے کوشش ہو کہ ابلیس میرا کچھ بگاڑ نہ سکے، میرا دشمن کچھ بگاڑ نہ سکے، اور میری سوچوں میں اور میرے خیالوں میں خداوند ہی رہیں اور میں کسی ٹیڑھے راستے پر نہ جاؤں۔ لیکن یاد رکھیے، کسی شخص نے یہ کہا کہ اگر آپ کا بیل سبت والے دن گڑھے میں گر جائے تو اس کو نکالیں، لیکن اگر بار 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 آپ کا بیل گڑھے میں گرتا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ اپنے بیل کو ذرا تھوڑا سا اس میں کوئی پرابلم ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا میرا کیا مطلب ہے؟ کیوں نہیں سمجھیں گے ایسی؟ اس کا مطلب یہ کہ ہاں ہم گڑھے میں گر سکتے ہیں، یعنی گناہ میں، لیکن اقرار گناہ اور سچی اور حقیقی توبہ کے وسیلہ سے خداوند ہمیں قبول کر لیتے ہیں، کیونکہ وہ نیتوں اور ارادوں کو جانتے ہیں، سوچوں سے واقف ہیں۔ لیکن اگر میں بار 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 اور بار بار گرتا رہوں گناہ میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں جو میں نے نجات پائی ہے نا، جڑاں چ کوئی مسئلہ ہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ میں بار 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 وہی مرچوں والی توبہ کیے جا رہا ہوں جو درست نہیں ہے۔ خداوند چاہتے ہیں کہ جب مصرف واپس آئے تو پھر اس کے بعد گھر میں ہی رہے، وہ بار بار آوارہ گردی نہ کرے۔ اس کوے کو کتنی عظیم خدمت سونپی گئی کہ وہ جائے، کھڑکی کھلی، جائے، بلاہٹ دیکھو، جائے اور ذرا زندگی کے آثار ہیں تو لے کر آئے۔ لیکن چونکہ اس کی نیچر ایسی تھی کہ وہ کھڑکی سے باہر نکلا، 150 دن تو یہ طوفان کے تھے ہی، لیکن یوں لگتا ہے کہ جب تک کوا اس کشتی کے اندر تھا اس وقت تک پتہ نہیں ہوتے دل وچ کی ہوندا سی پیا، پتہ نہیں کب میں باہر نکلوں گا، پتہ نہیں کب میں باہر جاؤں گا، پتہ نہیں کب کیا ہوگا، پتہ نہیں کب میں کیا ہوگا، گھٹن ہو رہی ہے مجھے۔ افسوس اس مسیحی پر جو خدا کے لوگوں کی مجلس میں گھٹن محسوس کرتا ہے اور اس کو نینی نینی آ جاتی ہے۔ افسوس، کیونکہ وہ اس ماحول کو شاید صحیح طور پر ایڈجسٹ نہیں کر پا رہا یا اپنے آپ کو۔ لیکن خیر، جب اس کوے کو نکالا گیا، چل جا، جب وہ گیا، یہاں پر یہ نہیں لکھا ہوا کہ وہ واپس لوٹا، یہاں پر یہ نہیں لکھا، اور اس کو آزاد چھوڑ نہیں دیا گیا تھا کہ جا تو اور بس خیر منا، نو۔ بزرگ نو سمجھتے تھے، جانتے تھے کہ جب یہ جائے گا صاف ظاہر ہے زندگی کے آثار ہوں گے تو پھر وہ واپس آئے گا اور بتائے گا کہ ہے۔ لیکن ایسا ہوا نہیں۔ کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ اس کی نیچر ایسی تھی، ناپاک پرندہ، اور ایسی نیچر کہ جو کچھ عام دنیا میں اس کو ملتا تھا وہ کشتی میں اس کو نہیں مل رہا تھا، شاید اس سے بہتر کشتی میں تھا، لیکن اس کو اس نے ٹھکرایا ہے۔ اور جب وہ باہر جاتا ہے، جو ہی باہر نکلا، لگتا ہے کہ اوپر سے اڑان کی ہوگی اور دیکھا ہوگا نوشبوری میں کیا ہے، تمبا میں کیا ہے، اربوگا میں کیا ہے، اور ابرو میں کیا ہے، اور اس کے بعد
جب اس کی نظریں زمین پر پڑی ہوں گی، پانی پر پڑی ہوں گی، اس وقت پانی تھا، یہ نہیں کہ نہیں تھا، جدھر اس نے نظر دوڑائی ہوگی ادھر ادھر حرام، مردار، جانور، پرندے، انسان اس کو پانی کے اوپر تیرتے ہوئے ملے. اور مجھے یوں لگتا ہے کہ کشتی سے نکلتے ہی جب اس نے ہر طرف لاشیں اور لاشیں اور لاشیں اور مردار دیکھا تو وہ کہنے لگا ہوگا اپنے دل میں، واو، آج تو میرا باربیکیو ٹونائٹ بن گیا ہے. اور جدھر دیکھتا تھا ادھر ہی اس کو بوٹیاں نظر آتی تھی، کیونکہ یہ اس کی نیچر میں شامل تھا. اور یوں لگتا ہے کہ وہ کسی ایسے مردار پر، کسی جانور پر جو مرا ہوا تھا، شاید انسان کی لاش، یہ جاننا ضروری نہیں کہ کس پر، لیکن کسی مردے پر جا کر بیٹھ گیا اور اس کی عیش ہو گئی. اور پھر مڑ کر اس نے کشتی کی طرف کہ کھڑکی کھلی ہوئی ہے رجوع نہیں کیا. جو لوگ خدا کے ہیں اور خدا خود ان کو تاریکی سے بلاتا اور ان کو حیات نو بخشتا اور گناہوں کی معافی کا تجربہ بخشتا ہے اور راست باز لوگ کہلاتے ہیں، بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہمیں بہت بڑی خدمت سونپی جاتی ہے جو آج ہم کرتے ہیں، اور اس خدمت کے نتیجہ میں بعض اوقات کئی ایسے لوگ ہیں، یہ میں ایمانداروں کی بات کرتا ہوں، اور بائی دا وے گیٹ سے لے کر یہاں تک کوئی بھی اپنے آپ کو اس وقت بے ایمان نہیں کہے گا. ہم میں سے ہر کوئی اپنے آپ کی بابت یہی کہے گا کہ میں ایماندار ہوں. پادری ہونا یا نہیں ہونا اس بات کو چھوڑ دیجئے، ایماندار تو ہم ہیں. لیکن جب خدا ہمیں یہ خدمت سونپتا ہے کہ ہم جائیں، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کئی لوگوں کی نیچر ایسی ہے، جتھے مردار ویکھیا اتھے ہی بہ گئے، جو درست نہیں ہے. اور ایسے لوگ، ایسے ہی لوگوں میں بیٹھنا، اٹھنا، کپیاں پینا سب کچھ ہیں، یعنی وہ لوگ جن کی نیچر اس کوے کی طرح ہے. اس وقت یہ نہیں سوچئے گا ہاں میرے دل وچ او آ رہا ہے، او ایہو جہا ہے، نا 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 نا. اس وقت دوجیاں تے انگلی چکن دی لوڑ نہیں. اس وقت ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ میں کہاں ہوں. باقی پورا ہفتہ ایہو ہی تے کردے رہنے ہیں، فلاں انچ فلاں انچ فلاں انچ. ایس ویلے خدا دے کر، اور خداوند مجھ سے اور آپ سے یہ کہہ رہا ہے، تو کیا کرتا ہے؟ ہاں، تو کس مردار پر بیٹھتا ہے؟ آج تو کس مردار پر بیٹھا ہے؟ اپنی گفتگو کے ذریعہ سے، اپنے کردار کے ذریعہ سے، اپنے چال چلن کے ذریعہ سے، اپنی سوچ کے اعتبار سے ہمیں اپنے آپ کی بابت سوچنا ہے. سیکنڈلی، جب کوا صاحب واپس نہ لوٹے، وہ باربیکیو ہی مناتے رہے، عیش کرتے رہے، اور جب واپس نہیں لوٹے تو پھر اس کے بعد بزرگ نوح نے یک بار نہیں 2 بار کبوتری کو بھیجا. بائی دا وے کبوتر یا کبوتری ایک ایسا پرندہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو پاک روح کو پریزنٹ کرنے کے لیے اس برڈ کی پکچر کو پیش کیا جا رہا ہے، تو اگر وہ ناپاک پرندہ ہو تو پاک روح سے اس کو تشبیہ نہ دی جائے، ورنہ کوے کو بھی پاک روح کی جگہ پر پیش کیا جا سکتا تھا. اس سبب سے میں سوچتا ہوں کہ یہ کبوتری یا کبوتر ایک پاک پرندہ ہے، اور اس کو یہ خدمت سونپی گئی کہ اب تو جا
اور جا کے دیکھ کہ زندگی کے کوئی آثار ہیں کہ نہیں ہیں. اور جب وہ جاتی ہے واپس آتی ہے, اگر چاہتی تو اس کو بھی کہیں نہ کہیں کسی مردار پر بیٹھنے کے لیے جگہ مل سکتی تھی. کوئی ایک مردار تو نہیں ہوا ہوگا, لیکن اس نے اس کی نیچر میں تبدیل ہو گئی. اس کی نیچر وہ تھی جو یہ سمجھتی تھی, نو, میں نے کسی پر نہیں بیٹھنا, مجھے واپس لوٹ جانا ہے اپنے مالک کے پاس, جس نے مجھے اڑایا, جس نے مجھے بھیجا. وہ واپس جاتی ہے, اور پھر نوح نے سمجھا کہ لگتا ہے کہ ابھی زندگی کے آثار نہیں ہیں, اور 7 دن کے بعد پھر سے اس کبوتری کو اڑایا گیا. اور جب وہ جاتی ہے تو پھر وہ واپس لوٹتی ہے, اپنی زبان, اپنے منہ میں, اپنی چونچ میں زیتون کی ایک پتی یا کومپل لے کر واپس لوٹتی ہے. اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کشتی کے باہر اب زندگی کے کچھ آثار ہیں, اب ہم باہر جا سکتے ہیں, باہر نکل سکتے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو خدا کے لوگ ہوتے ہیں, ایماندار, اور وہ لوگ جو کلیسیا کے ممبر ہیں, مقدس لوگ, پاک کیے ہوئے پاک لوگ, ہر ایماندار سینٹ ہے. جب ہم سینٹ کہتے ہیں تو اس کا مطلب نہیں کہ ہم کہلائیں ہی سینٹ مائیکل, ضروری نہیں ہے کہ کہلائیں. سیب کا درخت پھل سے خود بخود بولے گا, زبان تے اودی نہیں ہوندی, لیکن دسے گا کہ میں سیب ہگا. اس کے ساتھ ٹماٹو نہیں لگیں گے, وہ بتائے گا, شو کرے گا کہ میں کیا ہوں. انسان جو مسیح یسوع میں ہے, ایک با ایمان, ایماندار شخص, وہ اس درخت کی مانند ہے جو اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے. کبوتری گئی اور اس نے کہیں بھی زندگی کو نہ پایا, کیونکہ ہر طرف اس نے دیکھا کہ مردگی چھائی ہے اور موت رقص کرتی ہے, اور وہ کہیں بھی ٹکی نہیں ہے. خدا کے لوگوں, میرے لیے اور آپ کے لیے آج قلیل سا اور مختصر سا میسج یہی ہے کہ اگر ہم خدا کے پاک لوگ ہیں, کلیسیا کے اراکین, جو کسی مشن کی نہیں بلکہ اس کی ہے جس نے اپنے خون سے اسے خریدا ہے, اس کلیسیا کے ہر ممبر کو, میں بھی اور آپ بھی, ہم سب کو اپنے آپ کی بابت سوچنا ہے کہ اگر میں خدا کا بندہ ہوں, پاک ہوا ہوں, راست بازی مسیح یسوع کی مجھے ملی ہے, تو کیا میں کبوتری کی طرح مردگی دیکھنے کے باوجود واپس لوٹتا اور واپس لوٹتی ہوں, دور کنارہ کرتا ہوں اور کرتی ہوں اس مردگی سے, جہاں بدبو ہے, جہاں پر زندگی نہیں, جہاں پر موت ہے, جہاں پر مردار ہے؟ کیا میں اس طرف زیادہ توجہ دیتا اور دیتی ہوں؟ میرا دن کیسا گزرتا ہے, میرا ہفتہ کیسا گزرتا ہے, میرا ماضی کیسے گزرا ہے, میں اپنی زندگی میں کس طور پر چلتا اور چلتی ہوں؟ میری نیچر میں وہ جو کوے والی جو خصلت ہے, کہیں وہ تو نہیں؟ جتھے مزاقیہ لوگ ملے اتھے ہی بہ گئے, جتھے تاش کھیڈن والے ملے اتھے ہی بہ گئے, جہاں پر بھی کوئی
الٹا سیدھا کام ہو رہا ہو وہاں پر بیٹھ گئے. جہاں پر کوئی پھفا کٹن یا لال لائی پچائی والیاں گلاں ہو جان کن لا کے سننا. نو, یہ ایک مسیحی کا ایٹیٹیوڈ نہیں ہے, یہ 2 نمبر مسیحوں کا ہے. سو ہمیں اپنے آپ کو ذرا سوچنا ہے کہ میں مسیح کا ہوں اور مسیح کی ہوں, اور پھر اس کے بعد کہیں مجھ میں وہ کوے والی نیچر تو نہیں ہے کہ جتھے مردار ویکھیا اتھے ہی بہ گئے, یا ہم اس کبوتری کی طرح ہیں کہ مردار ہونے کے باوجود ہماری توجہ اس طرف نہیں جاتی. ہم واپس لوٹتے ہیں کیونکہ جانتے ہیں کہ وہاں مردگی ہے, زندگی نہیں ہے. اور ہم زندگی کا پیغام, زیتون کی پتی, مسیح کی موت, تدفین اور جی اٹھنے کا پیغام, خوشخبری, گڈ نیوز, انجیل لے کر دوسرے لوگوں کے پاس جاتے ہیں, یا ہم کیا کرتے ہیں؟ سوچنا ہے. میری ان دنوں میں خدا کا شکر ہے کہ جو میرے بلڈ ریلیٹیوز ہیں, آہستہ آہستہ ان میں سے زیادہ تر کے ساتھ میری بات چیت ہونا شروع ہو گئی, اور اس کے لیے ہالیلویا. اور میری بھتیجی ہے, وہ ویل ایجوکیٹڈ اسکول ٹیچر ہے, اور اس کے ساتھ میری بات ہوتی ہے, لیکن میں ڈائریکٹ یہ نہیں کہتا یسوع مسیح نو قبول کر, تم یہ ہو, تم یہ مسلمانی جو دینے. نو 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 نو, نہیں, ایسا نہیں. میں اس کو سلولی بڑے پیار سے, بڑے پریم سے اس کو یہ بتاتا ہوں کہ ہمارے پاکستانی کلچر میں, ہمارے پاکستانی معاشرے میں یہ باتیں جو ہے نا, یہ درست نہیں ہے. اور وہ سمجھتی ہوتی ہے کہ میں معاشرہ میں میجورٹی کن لوگوں کی ہے, اور بعض اوقات میں علامتی طور پر اس سے ذکر کرتا بھی ہوں, اور وہ بہت ساری باتوں کو مانتی ہے کہ یہ باتیں غلط ہیں, نہیں ہونی چاہیے. اور میں اس کو آہستہ آہستہ اس کو بتاتا ہوں کہ زندگی کہاں ہے, زندگی کا پیغام کس کے پاس ہے. اگر میں اپنے بلڈ ریلیٹیو سے نکلا ہوں تو آخر کیا وجہ ہے؟ میں نے اس مردگی کو چھوڑا اور پھر زندگی کے مالک کے پاس آیا, جس نے زیتون کی پتی میرے منہ میں ڈالی, یعنی انجیل کا پیغام, خوشخبری کا پیغام, جو موت کا پیغام نہیں بلکہ زندگی کا پیغام ہے, تاکہ میں دوسرے لوگوں کو جا کر اس خوشخبری کا پیغام سناؤں. کئی لوگ جن کو میں نے اپنی ان آنکھوں سے فزیکلی جیسے آپ کو دیکھتا ہوں, میں نے ان کو نہیں دیکھا. ان 7 سالوں میں 3 ایسے لوگ ہیں جن کو میں نے ایسے نہیں دیکھا آج تک, لیکن خداوند کی تعریف ہو کہ آن لائن مسیح یسوع کے قدموں میں وہ آئے اس خوشخبری کے کلام کو سننے کے وسیلہ سے. اور یہ غیر قوموں سے آنے والوں کی بات کرتا ہوں جو نامینل کرسچن بیک گراؤنڈ سے ہیں, میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں. یہ بہت تھوڑی پروڈکشن ہے, لیکن بہت سارے لوگ جو ان پیغامات کے وسیلہ سے برکت پاتے ہیں, ان کے نام میں بیان نہیں کر سکتا. میں خداوند کی تعریف اور خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں. لیکن آج اس قلیل اور مختصر سے وقت میں ہمیں اپنے آپ کا ذرا جائزہ لینا ہے کہ مجھ میں کس طرح کی فطرت ہے, کبوتری کی یا کوے کی. اور اگر مجھے یوں نظر آتا ہے کہ میں بار بار گڑھے میں گرتا یا گرتی ہوں, بار بار مردگی میری زندگی میں کچھ معمول سا بن گیا, کچھ عادات میری ایسی ہیں جن کا مردہ پن سے تعلق ہے. ہم میں سے ہر ایک دوسروں کے بارے میں نہیں لیکن اپنے آپ کے بارے میں جانتا ہے کہ ہم روحانی اعتبار سے کہاں ہیں.
اور کسی کا ہم نے لیکھا دینا بھی نہیں ہے. ہم نے اپنا حساب کرنا ہے کہ میں کہاں ہوں, اور ہمیں اپنے آپ کی بابت سوچنا ہے کہ میری نیچر کس طرح کی ہے. اور میں سوچتا ہوں اگر کوے کی طرح کی کچھ باتیں نظر آتی ہیں, دال میں کالا کالا ہے, تو قبل اس کے کہ زیادہ دیر ہو جائے ہمیں خداوند کی طرف رجوع لانے کی ضرورت ہے. اور جیسے میں نے بتایا پہلا یوحنا 1:9 کے مطابق اقرار اور توبہ کر کے خداوند کے قدموں میں آنے کی ضرورت ہے, تاکہ وہ ہمیں معاف فرمائیں اور ہمیں اس لائق کریں کہ ہم دوسروں کے لیے, اور دوسروں کے لیے ہو یا نہ ہو, خداوند کے لیے پاکیزگی کی زندگی بسر کرنے والے ہوں. ہر مسیحی مومن, مرد ہو یا عورت, وہ محاذ جنگ پر ہے 24 hours. صبح 8 سے شام 4 بجے تک نہیں, انتیوبہ یہ 24 hours ہم بیٹل گراؤنڈ میں ہیں, واگا سیکٹر پر, اپنے دشمن ابلیس کے خلاف. ہمارے ذہنوں میں, ہماری سوچوں میں, ہمارے دلوں میں, ہمارے خیالوں میں, کبھی آنکھوں سے, کبھی ہماری نیگیٹو عادات کے وسیلہ سے باؤنڈری وال سے انٹر ہونے کی کوشش کرتا ہے. ہم اس کے داؤ کو پہچانیں اور دیکھیں کہ کہیں میرے سٹیپس, میرے قدم کہیں مردگی کی طرف تو نہیں جاتے. اور اگر ایسا ہو تو آج حقیقی اور سچا اقرار اور توبہ کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر کبوتر کی طرح آلریڈی ہے, پریز دا لارڈ, خداوند کی تعریف ہو, خداوند کی حمد ہو. لیکن اگر ہماری روح میں, جو ہماری روح کا کینوس ہے, اس پر ہمیں وہ نوشتہ دیوار نظر آتا ہے کہ تو تولا گیا اور کم نکلا, تو پھر ہمیں اپنے آپ کو خداوند کے سپرد کرنے کی ضرورت ہے. اور میں یہی کہوں گا, ہم ایک دوسرے کی بابت اتنا نہیں جانتے, خداوند اچھی طرح سے جانتے ہیں, اپنے آپ کے بارے میں ہم جانتے ہیں. اس لیے آج اپنا تعلق خداوند کے ساتھ استوار کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر سے یہ پیغام میرے لیے اور ہم میں سے ہر ایک کے لیے ہے. اور شاید میرے بھائی, شاید میری بہن, شاید میرے بیٹے اور بیٹی, تو اپنے روح میں یہ محسوس کرتا ہو اور کرتی ہو, کسی اور کے لیے یہ ہے یا نہیں, یہ میرے لیے ہے. اور اگر آپ ہی ہیں, خدا کا شکر ادا کریں, کیونکہ یہ اس کا پلان اور منصوبہ ہے کہ ہم یہاں ہیں اور خداوند ہمارا بھلا چاہتا ہے. اپنے سروں کو خداوند کے حضور ہم جھکائیں, انتہائی عاجزی محسوس کریں. خدا کا روح یہاں جنبش کر رہا ہے. خداوند کی حضوری کو میں محسوس کر رہا ہوں, اور آپ بھی اس بات کو محسوس کر رہے ہوں گے, خدا نے آج میری کمزوری پر انگلی رکھی اپنے پاک روح کے وسیلہ سے. اور اگر ایسا ہی ہے تو قبل اس کے کہ وہ رات آئے کہ جب کوئی کچھ نہیں کر سکتا, اپنے آپ کو خداوند کے سپرد کر دیجئے. کون جانتا ہے کل کیا ہوگا؟ شاید آج ہمارے جیون میں یہ ایک آخری گھڑی ہو. آئیں ہم باز آ جائیں, اپنے ایمان کی غیرت کو ہم موقع دیں, خدا کے روح کو موقع دیں کہ وہ ہماری زندگی میں کام کرے, اور ہم اپنی لائن خدا باپ کے حضور خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے درست رکھنے والے ہوں. یہ خدا کا کلام مانند ایک ساحول کے ہے, جس کے ذریعہ سے خداوند
ہمیں ماپتے اور پرکھتے ہیں۔ آسمانی باپ، آپ کے اس کلام کے لیے میں ممنون ہوں، جس کے ذریعہ سے آج آپ نے مجھ سے کلام کیا، اور میرا ایمان ہے کہ یہاں پر جتنے بھی بھائی بہنیں بیٹے بیٹیاں موجود ہیں، آپ نے ان میں سے ہر ایک سے کلام کیا ہے۔ خداوند، ہم اقرار کرتے ہیں کہ جب آپ کے کلام کے ترازو پر تولے جاتے ہیں تو ہم کم نکلتے ہیں۔ جہاں جہاں ہم مردہ کاموں کی طرف اور مردگی کی طرف بڑھے، خداوند آپ کے پاس وہ ویڈیو، وہ فلم ریکارڈڈ ہے۔ منت کرتے ہیں کہ اپنے قدرت والے نام میں ہمیں معاف کیجیے، اپنے بیٹے یسوع مسیح کے خون کے وسیلہ سے ہمیں دھو دیجیے، اور فضل بخشیے کہ ہم آپ کی مرضی کے مطابق اپنا جیون گزارنے والے ہو سکیں۔ اور خداوند، ممکن کیجیے کہ جو کلام آج میرے لیے اور ہم سب کے لیے آپ نے رکھا تھا، اس کلام پر ابھی اس کمرے میں ہی نہیں بلکہ سوتے ہوئے بھی ہم اس پر غور کرتے رہیں، اور آپ کا پاک روح اس وقت تک ہمیں چین نہ لینے دے جب نہ تعلق آپ کے ساتھ درست نہ کر دے۔ اور خداوند، ہماری ہر طرح کی کمی اور کمزوری، خطاؤں، غلطیوں اور گناہوں کو آپ معاف کیجیے، اور راست بازی کی زندگی بسر کرنے کا فضل عنایت فرمائیں۔ پاک روح، ہماری زندگی میں آپ کام کیجیے تاکہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کی محبت سے جدا نہ کرنے پائے۔ ہماری دعا کو سنیے اور قبول کیجیے، کیونکہ مانگتے ہیں اپنے پیارے خداوند یسوع مسیح ناصری کے وسیلہ سے، آمین۔ God bless.